अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले रुकू में हमने साबिक़ उम्मत मुस्लिमा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइशों के बारे में जाना था, जिसमें कि काबतुल्लाह की तामीर और उनकी मुसलमानों की और उनकी ज़रूरियत के लिए दुआ थी। पिछले रुकू की आखिरी आयत में ये जो कुछ अल्फाज आए थे कि यतलू अलैहिम आयातिका, कि पढ़े उनके ऊपर आयात हमारी, यानी जो तिलावत करे उन पर आयात सिखाएं और उनको किताबुल्लाह और हिकमत के बारे में बताएं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लेके चलते हैं कि मुशरिकीन इस्लाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अल्हम्दुलिल्लाह अब मान रहे हैं, वो रिसर्च के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, और उसको बिल्कुल वो समझ भी रहे हैं, जबकि वो पहले इस पे पर्दा डाल रहे थे। अब तक का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और बोसत का मकसद दीन इस्लाम को कायम करना है, लोगों को इंसान बनाना है, हम जैसे भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पे लाना है। इस तरह से हम सोचते हैं इसको कि अगर हम सीधे रास्ते की तलाश में हम चाहते हैं हम आ जाएँ, इस ट्रैक पे आ जाएँ, तो हम लोगों को इसका किस तरह तरीक़ा लेके आएँ, किस तरह इस तरफ लेके आएँ। तो बहुत से लोग इस तरह करते हैं, हम भी हैं उनमें शामिल, कि नसीहत से और दर्स से हम लोग डरते हैं, डाँट-डपट से हम लोग डरते हैं। हमें दर्स देने का तरीक़ा होता है, वो हम लोग गलत तरीक़ा शायद इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से इस तरफ आते हुए थोड़ा-सा डर महसूस होता है। अगर हम इस तरीक़े को थोड़ा-सा चेंज करके देखें कि अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसको समझना है, उसकी सोच को समझना है। मसलन अगर हम किसी को नमाज़ की तरफ लेके आ रहे हैं, अपनी नई नस्ल को नमाज़ की तरफ लेके आ रहे हैं, हमको पता है नई नस्ल किस तरफ जा रही है, तो इस तरफ से निकाल के और अल्लाह की तरफ लाना, ये चीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं इस बात को कि इंसान बदी की तरफ बहुत जल्दी जाता है, और जबकि नेकी की तरफ लाने के लिए बड़ी तग-दौ करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल से उसका माइंड बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि उसको दर्स नहीं देते। क्या पता उसको अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुल दिल हो ही नहीं, वो मानता ही नहीं हो, खुदा ना ख़ास्ता। तो हमें पहले उसकी सोच को बदलना है। डर और खौफ से तो वो पढ़ लेगा, हो सकता है हमारी औलाद है, हमारे सब और जो भी हमारे, हम किसी को भी कहेंगे, तो वो डर खौफ से तो पढ़ेगा, लेकिन दिल से नहीं पढ़ेगा। एक आम फ़हम इंसान, एक आम ज़हन रखने वाला इंसान सोच और अमल के ज़रिए मुश्किल से अल्लाह की तरफ आएगा ना, तो क्यों आएगा कि हम इंसान जो है ना, वो कमज़ोर है। हमसे गुनाह हो जाते हैं इसलिए कि हमारी क़ुव्वत इरादी कमज़ोर है। बार-बार गुनाह करते हैं, बार-बार सोचते हैं कि अब नहीं करेंगे, फिर भी हो जाता है। एक इंसान की सोच ही नहीं है कि करना क्या है, तो अमल कैसे सही होगा। इंसान भूला बैठा हुआ है कि आखिरत भी कोई चीज़ है, मरना भी है, जाना भी है, दूसरी दुनिया है आगे। हमारे दिन ख़त्म हो रहे हैं, क़यामत करीब है, वक़्त, माहो, साल सब तेज़ी से गुज़र रहे हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं। कमज़ोर सिफ़त इंसान जो है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस कम टाइम पीरियड में हराम हलाल का फ़र्क ख़त्म करके कमाने में लगेगा, हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह में गिरफ़्तार हो जाएगा। ज़िंदगी एक बार मिली है, जियो, खाओ, पियो, मज़े करो, टीवी, ड्रामे, गाने, बाजे में पड़ा हुआ है इंसान, हम सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब अगर किसी शख़्स ने उसको अल्लाह ताला ने उसकी शऊर की आँख, या कहते हैं कि मीलानी आँख अल्लाह की तरफ खुल रही है, उसके अंदर की एक कैदी दुनिया की जो गिरफ्त होती है हमारे अंदर, जो दुनिया में हम लोग कैद हुए हुए हैं, इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, इसमें हम जकड़े हुए हैं। अंदर से बुराई को काट कर अगर हम जड़ से काट के उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर शुरू हो रही है कि किस तरह से हम अपनी फ़िक्र और सोच को ठीक करें। गलत अमाल, बुरे ख़यालात, इन सब का दारोमदार जो है, वो गलत फ़िक्र पे है, गलत सोच पे है। सिर्फ़ समझाने की बात ये है कि हम इल्म को या कुरान पाक की तदरीस को, इसकी हिकमत को, इसकी आयात को किस तरह आगे बढ़ाएँ, कि जिस पर हमारे साथी, हमारी औलाद, हमारी नई नस्ल, या जो भी हैं, जिसमें जो भी इसमें शामिल हैं, जो इस राह रास्त पे नहीं आ रहे हैं, या हमें मुसलमानियत की अपनी जो हम हैं, हमारी हमारी अंदर से एक जीन में शामिल है, वो किस तरह हम सामने लेके आएँ। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है,
اگر ہم خود کو اس طرف لے کے آئیں گے تو کچھ یہ بندے سوچ سکتے ہیں کہ سامنے والا جو کہنے والا ہے وہ خود کیا اس طرف ہے. اگر اس کا فیصلہ وہ کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پہلے ہم خود کو بدلیں, اپنا پیٹرن, اپنا لائف اسٹائل, اس کو ہمیں چینج کرنا ہے, جس سے دوسرے شخص کی سوچ کو بھی ہم بدل سکتے ہیں. سوچے ہیں کہ ہمیں پاک کس طرح ہونا ہے, ہمیں بچنا کس طرح ہے, اس دلدل سے حتی الامکان ہمیں نکلنا کس طرح ہے. جس وقت ہمارا یہ سوچ پاک ہو گئی تو انسان ہمارا اپنا نفس بھی بدل سکتے ہیں. خود بخود انسان اللہ کی طرف آ سکتا ہے, اللہ کے خوف سے اللہ کی طرف لوٹیں, اللہ کی اعمال کی جواب دہی کا بارے میں سوچ کے آگے بڑھیں کہ ہمیں اللہ کے اعمال ہمیں اپنے اس کے سامنے پیش ہونے ہیں, وہ لے کے آگے جانے ہیں. ہم کو خود بدلنا ہے, اور پھر وہ انسان جو دیکھے گا وہ اس کی سوچ جب اس طرح کی ہو جائے گی تو خود اپنے آپ کو اندر سے چینج کر لے گا. نماز پڑھے گا, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, ملائکہ پہ ایمان, کتاب اللہ پہ ایمان, یہ آخرت پہ ایمان, ان سب باتوں کو ماننے لگے گا انشاءاللہ. ہم ان باتوں کو مانتے تو ہیں, ایمان تو لاتے ہیں, لیکن پیروی نہیں کر رہے ہیں. جس وقت ہم نے صرف اللہ کے احکام کو پہچاننا ہے, ایک لائن کہ صرف اللہ کے احکام کو پہچاننا ہے, اتنی سی بات اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی تو ہماری ساری باتیں ہمیں خود بخود اس کے بعد ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے, اس کی ساری باتیں پھر سمجھ آنا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اب ہم 16ویں رکوع کی آیت سٹارٹ کرتے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. واو اور واو استنافیہ. من, یہ من کون, اور اس کے میننگ نفی میں آ رہے ہیں. اس میں موصول ہے. یرغبو کون ہے جو پھرتا ہے, ان سے ملت دین, ابراہیمہ ابراہیم کے, اللہ مگر وہی کے, من جس سے, سفیہ احمق بنایا, یہ سفیہ جو ہے فعل ماضی ہے, نفسہ اپنے آپ کو, ہو آپ کو, واو اور لقد تحقیق بے شک, اور یہ جو ہے اس کا واو جو ہے یہ استنافیہ ہے, اور لام اس میں جو ہے لام تاکید ہے, زور دینے کے لیے آیا ہے. یہ اصطفیناہ, اس میں یہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل ہے اصطفیٰ, ہم نے ان کو منتخب کیا. فی الدنیا بیچ دنیا کے, یہ جار مجرور ہے, واو اور انہو بے شک, ہو وہ, فی الآخرتی فی بیچ آخرتی آخرت کے, اور یہ جار مجرور ہے. لمن الصالحین, اس میں لام جو ہے یہ مزحلقہ ہے, من الصالحین, اور یہ جار مجرور ہے, البتہ صالحوں میں سے ہیں. اس جب, قالا کہا فعل ماضی, لہو جار مجرور, اور یہ ہے متعلق ہو رہا ہے قالا کے, لہو اس کو. ربہو ربہو رب اس کے, ہو اس کے. اسلم متی ہو جا, اور یا کہہ سکتے ہیں کہ فرما بردار ہو جا. جو مسلمان لفظ ہوتا ہے اس کا سلامہ, جس کا روٹ لیٹر ہے سین لام میم. قالا کہا, اسلم تو میں متی ہوا یا میں فرما بردار ہوا, لرب العالمین واسطے اپنے پروردگار کے, عالمین جہانوں, یہ جار مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اور ملت ابراہیم سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنے نفس کو احمق بنایا, اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کر لیا ہے دنیا میں, اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں. جب فرمایا ان کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا, تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. اس آیت میں ملت ابراہیمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس سے اعتراض کرے گا یا جو اس سے ہٹے گا وہ احمق ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے کہ توحید الہی پہ جینے اور مرنے کا حکم ہے, اور شرک سے بیزاری ہے. اپنے اندر اور باہر کو ہمیں پاک کرنا ہے. اس میں قربانی ہے, اللہ کی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. سورہ نحل میں ارشاد ہے, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, اور پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجیے, جو باطل دینوں کو چھوڑ کر حق ہی کی راہ پر چلنے والے ہیں اور مشرکین میں سے نہیں تھے.
मिल्लत इब्राहिमी से वही शख्स बेरग़बत हो सकता है और उनकी मिल्लत से वही शख्स हटेगा या समझ लें इनकारी होगा जो बिल्कुल अक़ल से कोरा होगा और जिसने अपने नफ्स को बिल्कुल अहमक बना लिया होगा। यहाँ पे लफ्ज़ आ रहे हैं ये सफ़ेह नफ्सहू, इसको कहते हैं बेवकूफ़। तो अक्लमंद इंसान जो होगा वो इनकी मिल्लत से इनकारी हो ही नहीं सकता। मिल्लत इब्राहिमी असल में मिल्लत मोहम्मदिया पे ही डिपेंड कर रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ज़ंजीर की कड़ी हैं। जो लोग इस मिल्लत से बेज़ार हैं, मुशरिक हैं, वो हैं मुशरिक, बुत परस्त, बेहया, बेशरम, बद अखलाक, बदअमाल, धोखेबाज और ज़मीन में फ़साद करने वाले, कौमों को लड़ाने वाले और जिस कदर भी दुनिया के ख़राब काम हैं सब इन्हीं लोगों में पाए जाते हैं जो मिल्लत इब्राहिम से हटे हुए हैं। अच्छा, इन लोगों को ये बेवकूफ़ जो कहा गया है तो वो किस लिए कहा गया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुन लिया है, अपना बरगुज़ीदा बंदा बना लिया है, तो अब हमको भी उनको मानना है, हम सब उनको मानते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी आज़माइश ली थी कि उनको दुश्मन ने आग में डाला, अल्लाह ताला ने उसकी आग को गुलज़ार बना दिया। अल्लाह ताला ने उनसे काबे की तामीर करवाई जो कि अब तक आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है काबा शरीफ और मुनासिक हज समझाए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, इस पे बराबर अमल हो रहा है। उन्होंने जो बेटे की कुर्बानी की थी, इस कुर्बानी ही को आज तक सारे हम मिल्लत इब्राहिमी के फॉलोवर होके हर साल पूरे आलम में हम कुर्बानी देते हैं। दुरूद इब्राहिम में दुरूद इब्राहिमिया में इनका ज़िक्र है और उम्मत मोहम्मदिया जिसका नाम उन्होंने मुस्लिमीन रखा, ये सब अल्लाह ही ताला की तरफ से हमें कहा गया कि हज़रत इब्राहिम की पैरोकारी करनी है। आगे फरमा रहे हैं, इस क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, यानी जब इनके रब ने उनसे कहा कि फर्माबरदार हो जाओ तो उन्होंने अर्ज़ किया मैं रब्बुल आलमीन का फर्माबरदार हूँ। लफ्ज़ इस्लाम का मादा जो है ये सीन लाम मीम है यानी रूट लेटर। इसका ये मादा बाब इफ़ाल में इस्तेमाल होता है। इसके मीनिंग आ गए हुक्म मानना या फर्माबरदारी करना और हुक्म मानने के बाद अल्लाह के सामने झुक जाना, अपने ज़ाहिर व बातिन से फर्माबरदार हो जाना के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो सलमा है ये जब फ़ाइल बन के आता है तो ये लफ्ज़ इसमें फ़ाइल की वजह से मुस्लिम हो जाता है। इसकी जमा मुस्लिमून है और मुस्लिमीन भी है। अल्लाह ताला हमारे खालिक व मालिक हैं, सब जानते हैं, हम सब उसके बंदे हैं। बंदा अपने खालिक का फर्माबरदार हो जाए, इससे बढ़कर कोई हमारे लिए सादत नहीं है। सही बुखारी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम को जो इस्लाम का दावतनामा भेजा था उसमें तहरीर फरमाया था, अस्लिम तस्लिम, तू इस्लाम कबूल कर सलामत रहेगा। यूतिकल्लाहु, अल्लाह ताला अता फरमाएगा तुम्हें, अज्र का, तुमको दोहरा अजर। दीन इस्लाम के अलावा हर दीन मरदूद है। जितने भी मज़ाहिब हैं वो या तो उनमें सब में कुफ्र है, उनमें से अक्सर मुशरिकीन हैं, बहुत भारी तादाद में हैं और वो लोग हैं जो कि अल्लाह ताला के लिए नाउज़ुबिल्लाह औलाद तजवीज़ करते हैं। ये अल्लाह ताला के फर्माबरदार कैसे हो सकते हैं? इन लोगों में बेशर्मी है, बेहयाई है, सूदखोरी है, रिश्वत सताई है, ज़िनाकारी है, इसी कदर फैली हुई है कि किसी भी तरह फर्माबरदारी के दायरे में आ ही नहीं सकते हैं। इनके अक़ीदे में एक ये बात है कि ये इतवार के दिन चर्च जाते हैं और अपने समझते हैं कि उनके पॉप जो है उनको गुनाह माफ़ कर रहा है। छोटा पॉप जो है वो बड़े पॉप से अपने गुनाह माफ़ करवाता है। अब ये बताइए कि ये खुदावंद क़ुद्दूस के हुक्म के फर्माबरदार कैसे हो सक रहे हैं? हज़रत ईसा की तकज़ीब कर रहे हैं, उनको झुठला रहे हैं, इंजील में रद्द-बदल कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना सिर्फ़ ये कि वो ईमान ही भी नहीं लाते बल्कि आपकी ज़ात गिरामी पे एतराज़ करते हैं, कर रहे हैं और मतलब करते ही रहेंगे। ऐसे लोग अल्लाह ताला के नाफ़रमान हैं और सरापा नाफ़रमान हैं। इनमें से अगर कोई शख़्स राहिब उनका अपने ख़याल में अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, तो उसकी रहबानियत और इबादत सब बेकार है, सब ज़ाया है, भस्म है और राख का ढेर है। ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون ووصى واو और वस्वा नसीहत की, ये फ़ेल माज़ी है। बिहा साथ इसके जार मजरूर है और मुताल्लिक़ हो रहा है वस्वा के। इब्राहिमु इब्राहिम ने, बनी ही अपने बेटों को, व याकूबा वाव और ये वाव आतफ़ा है। याकूबा याकूब ने, या बनिया
اے میرے بیٹو، یا بنی، اور بنی کا جو یہ یا ہے یہ یا متکلم ہے. ان اللہ، ان بے شک اللہ نے اصطفیٰ منتخب کیا ہے، لکم یہ لام جارہ ہے، اور کم اس میں ضمیر لگی ہے، واسطے تمہارے، دینا دین، فلا تموتن فاؤ پس لائن نافیہ ہے، تموتن نہ مرو تم، یہ فعل مضارع ہے، پس نہ مرو تم، اللہ مگر، واو اور انتم تم، یہ تم کی ضمیر ہے، مسلمون اطاعت گزار، سلامہ یسلمون، اور یہ مسلمون جمع مذکر سالم ہے. یہ کیا یہ کوشچن کے لیے ہے اور یہ استفہامیہ ہے. کن تم تھے تم، اس میں کن تھے اور تم شہداء حاضر ہونا، اس جب فعل ماضی، حضرا حاضر ہونا لفظ اس میں نظر آتا ہے، حضرا آئی، یعقوب الموت، یعقوب کو، موت اس جب فعل ماضی، قالا کہا، یہ بھی فعل ماضی، لی بنی ہی، لام اس میں جارہ ہے اور یہ واسطے کے لیے آتا ہے، لی اپنے بیٹوں کے واسطے، ما تعبدون، ما کوشچن کے لیے ہے، استفہام ہے، یہ تعبدون فعل مضارع ہے اور یہ واو جو ہے اس میں یہ فاعل ہے، کہ کس چیز کی عبادت کرو گے تم، من سے، بعدی پیچھے میرے، قالو کہا انہوں نے، یہ فعل اور فاعل ہے، نعبدو عبادت کریں گے ہم، الہ کا معبود تیرے کی. اس میں جو یہ کا ہے، اس میں تھوڑا سا میں بتاتی ہوں کہ کاف پہ اگر زبر آتا ہے تو یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کاف کے نیچے زیر آتا ہے تو یہ مونس کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے. و الہ، اور الہ معبود، آبائکا آبا کا تیرے کی، ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، الہم معبود کی، واحدہ ایک ہی کی، واو اور نحن مبتدا ہے اور یہ ضمیر ہے جو کہ مبتدا جمع کے لیے آتی ہے، لہو جار مجرور ہے، واسطے اس کے، مسلمون متی ہیں، یہ جمع سالم ہے اور خبر ہے نحن کی. اور ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرمایا ہے تمہارے لیے اس دین کو، سو ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم دین اسلام پر ہو. کیا تم حاضر تھے جس وقت آنے لگی یعقوب کو موت، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی ہے. اس میں وبسوا لفظ جو ہے یہ نصیحت کے لیے آ رہا ہے اور وصیت کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. آگے لفظ ہے بیہا، بیہا کی ضمیر اسلمتو کی طرف جاری ہے اور کچھ مفسرین کے مطابق یہ ملت کی طرف اشارہ ہے. یا بنیہ، اس میں یا جو ہے حرف ندا ہے اور بنی لفظ ہے جمع اس کی بنیین ہے. اس میں اس کا نون ڈراپ کیا ہے تو اس میں لفظ بچا ہے بنی. اس کی جو ایک یا ہے اور ایک یا جو ہے یا متکلم کی یا ہے، تو یہ دو یا ہیں جس کی وجہ سے اس پہ تشدید آئی ہے. ان اللہ، اللہ اسم ہے انا کا، یعنی یہ اسم و انا ہے اور اس انا کی وجہ سے جو لفظ آگے آتا ہے وہ نصب میں چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو اللہ لفظ ہے یہ زبر میں آیا ہے یہاں پہ. آگے لفظ ہے اصطفیٰ، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو منتخب کیا اور فرمایا، بلایا ان کو اور کہا کہ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کو منتخب فرمایا ہے جس میں اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرنا ہے. اس دین کو تم کبھی نہ چھوڑنا، مرتے وقت اور زندگی کے آخری لمحات تک اسی دین پر قائم رہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. اچھا، علامہ واحدی صاحب ہیں جو اسباب نزول میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پہ قائم رہنا. ان کی اس بات کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ بات کیسے منسوب کر سکتے ہو، کیسے ان کی طرف سے بول سکتے ہو، کیا تم لوگ موت کے وقت وہاں موجود تھے؟ تو یہ وصیت کیسے تم کو پتہ چلی؟
ان کی موت تو سینکڑوں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بوست جب ہوئی تھی تو اس وقت کی بات ہے یہ. جن کے دین کو تم یہودیت سے ملا رہے ہو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو بھی صدیاں گزر چکی ہیں اور تم اب یہ بات کہہ رہے ہو. یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی جو وصیت کی تھی تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ نہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، اور یہودیت ان کے زمانے میں تھی بھی نہیں. پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیسے کر دی؟ انہوں نے توحید کی وصیت کی تھی جو کہ ملت ابراہیمیہ پہ مشتمل تھی، اور ان کے بیٹے جو تھے سراپے مطیع تھے، فرمانبردار تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے جواب دیا تھا کہ ہم اسی ذات پاک کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کے باپ داداؤں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود ہیں. اور معبود صرف وہی ایک ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم اسی کے فرمانبردار ہیں اور انہی کی اطاعت گزاری کریں گے اور اسی دین پر رہیں گے اور اسی دین پہ مریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں اپنے دین کی فکر مند ہونا ضروری ہے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کا فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ توحید پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں اور شرک نہ کریں اور دین اسلام پر جئیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہی فرمانبردار رہیں اور اسی پہ ہی مریں. اس کے علاوہ یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ہمیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو ایسے ممالک میں بھیجنا چاہتے ہیں یا لے جانا چاہتے ہیں جہاں دین خداوندی کے پر کوئی عمل زیادہ اس پہ لوگ فالو نہیں کرتے، اور ایسی درسگاہوں میں اس کو ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں جہاں پہ علم کا پڑھنا پڑھانا ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کو کھو بیٹھتے ہیں. یہ ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. جو لوگ اپنے نماز اور روزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اولاد کو کفر میں نہیں ڈالیں، فاسق اور فاجر کے ماحول میں ان کو نہ دھکیلیں اور وہ اس ماحول میں ان کو ترقی کے دینے کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں ترقی پا جائیں گے، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. اپنے بچوں کو اپنی دینی، اپنے گھر کے ماحول، اپنے ایسی جگہ ان کو ایسے انسٹیٹیوٹ میں لے کے جائیں جہاں غیر ملک میں بھی، کہ جہاں پہ ان کا دین کم از کم سلامت رہے. اب ہم آگے کی آیت کرتے ہیں. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اس کا لفظی ترجمہ، تلکا یہ تھی، امت ایک امت، یہ مبتدا اور خبر ہے، قد تحقیق بے شک، خلت گزر گئی، لہا ما کسبت لہا واسطے ان کے تھا، ما جو کچھ کسبت کمایا، ولکم واو اور لکم واسطے تمہارے ہے، ما جو کچھ کسب تم کماؤ گے تم. یہ ولکم ما کسب تم جو ہے یہ عطف ہے پچھلے جملے پہ لہا ما کسبت پر. ولا تسألونا واو اور لا نافیہ، تسألونا یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں یہ واو فاعل ہے اور یہ جمع کے لیے ہے. پوچھا جائے گا تم کو، اما اس چیز سے، اور یہ جار مجرور ہے، کانو کے تھے وہ، یعملون یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے کانو کی. اس کا محاورتاً ترجمہ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. اس آیت میں یہودیوں کے اس غرور کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں. یہودیوں کو اس بات پر ہمیشہ غرور رہا ہے اور اب بھی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں. ان کے یہ جو نسل چل رہی ہے اور ان کے نسب جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ہم عذاب سے بچ جائیں گے. اس آیت میں صاف صاف بات کہہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حضرات اپنے اپنے عقائد اور اعمال کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں. انہوں نے جو کمایا وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہی اعمال نامے ان کے کام آئیں گے، اور تم نے جو کمایا وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے اعمال میں سے تم کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا. دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خواہ مخواہ آس نہیں لگاؤ. تم اپنے عقائد، اپنے عقید و اعمال، کفر کی اپنے ایمان کو دیکھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، انجیل اور قرآن شریف کو نہیں مانتے اور پھر بھی نجات کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی جہالت کی بات ہے. ان کے اعمال کی وجہ سے تم سے پوچھ تک نہیں ہوگی. صحیح بخاری صفحہ نمبر 702 اور جلد نمبر 2 میں ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے قریش کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکارا، سب کو حق کی دعوت دی۔ اس خطاب میں آپ نے فرمایا، اے ابن عباس ابن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ پھر ندا لگائی، اے صفیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال سے جو چاہو سوال کرو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس پس منظر میں اب یہودیوں کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت تو یہ تھی، مگر اس وقت کے یہود و نصارہ کا رویہ دیکھیے کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحدہ محاذ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تمہارا باپ سلطان ہوگا، لیکن تم اپنی بات کرو کہ تم کیا ہو۔ ہر کسی کو اپنی اپنی بات کا جواب دینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے اعمال کی وجہ سے، کوئی کسی کی نیکیوں کی وجہ سے، کسی کی مرتکب کی وجہ سے کوئی شخص بخش دیا جائے گا یا اس کی بخشش کا سامان آسان ہو جائے گا۔ ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ آگے کی تلاوت کرتے ہیں۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ وقالوا واو اور قالو کہا انہوں نے، یہ فعل اور فاعل ہے۔ کونو ہو جا، ہودن یہودی، اور نصوارا اور حرف عطف ہے، نصوارا عطف ہے ہود پر، تہتدو راہ پاؤ گے، یہ فعل مضارع ہے۔ قل کہہ، اور یہ فعل امر ہے۔ بل کے پیروی کرتے ہیں ہم، یہ بل حرف اضراب ہے اور عطف ہے۔ ملتا دین، ابراہیم کی، حنیفہ جو ایک طرف کا تھا، وما واو اور ما نافیہ ہے، یہ اس کی میننگ ہے نہیں، کانا تھا وہ، یہ فعل ماضی ہے۔ من المشرکین، یہ جار مجرور ہے، اور من سے مشرکین مشرکوں کے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرمائیے بلکہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو جو پوری طرح حق کی طرف ہے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس آیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سوریہ اور وہ یہودی تھے، ان کے والد، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہدایت صرف وہی ہے جس پر ہم ہیں، لہٰذا تم بھی ہمارا اتباع کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نصارہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تفسیر در منصور صفحہ نمبر 140 اور جلد نمبر 1۔ قالو کہا انہوں نے، تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ فاعل کون ہے؟ یہ یہود اور نصارہ ہیں۔ اور اصل میں یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور پیروکار بہت بڑھتے جا رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ آیت نمبر 111 پیچھے بھی جو گئی ہے، اس میں بھی یہی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر یہ کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دین میں توحید ہے، حق پہ استقامت ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے۔ دین حق میں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے۔ اگر کسی ایک نبی کو بھی نہ مانا اور اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تو اس صورت میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور یہود و نصارہ دونوں قوموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ قرآن کو نہیں مانا تو پھر ہدایت پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال بس اسی طرح سمجھ لیجیے گا کہ اگر بھائیوں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی تیسرا الگ سے آ کے لڑنے لگتا ہے تو بھائی بھائی ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ یہ یہود اور نصارہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان قوم آ گئی ہے، ملت آ گئی ہے، تو انہوں نے یہ دونوں مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ قل کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دو، بل سے پہلے نہیں ہے، یعنی کہ لا کے لیے آ رہا ہے، بلکہ ملت ابراہیم کو جو یکسوئی سے اختیار کر لیں گے وہی ہدایت کے راستے پہ ہیں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ یعنی تم اتباع کرو ابراہیم پہ۔ اب لفظ آ رہا ہے حنیفہ،
یہ حنفا اس کا ہا نون فا اس کا مادہ ہے، روٹ لیٹر ہے. اس کے مطلب ہے کسی ٹیڑھے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ جانا، گمراہی سے ہٹتے ہوئے حق کے استقامت پہ آ جائے، حق کے راستے پہ آ جائے. اور حنیف وہ ہے جو غلط راستوں سے سیدھے راستے پہ آ جائے. حنیفن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، وما کانا من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. جو بھی کوئی جماعت یا فرد مشرک ہوگا وہ دین ابراہیم پر نہیں ہو سکتا. مشرکین مکہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیم میں ہے، جبکہ وہ اس ساتھ میں وہ شرک کر رہے ہیں. یہ حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. اسی وجہ سے یہود اور نصارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیجا باتیں کرتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی بھی الٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی ناروا کلمہ نہ تو کہتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں، نہ کبھی ایسا کریں گے، تو ان کا ایمان بھی چلا جائے گا، اللہ نہ کرے. تو ہم یہاں پہ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں اس کو کنٹینیو کریں گے، اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس میں جو بھی کوئی بھول چوک یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما دیجیے گا، اور اس کو ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے، اور اس کو سینوں میں ہمارے محفوظ فرما دیجیے، اور اس کو قبول فرما لیجیے. ہمیں ہمارے ماں باپ کو اس کا اجر عطا فرمائیے. ثم آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.